अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से और A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज के शो का आगाज जनाब इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं, ईद का दिन जो है वो भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से ईद का जश्न मना रहे हैं। साथ साथ ईद को मुख्तलिफ तरीकों से इंजॉय भी कीजिए। और आज का जो हमारा शो है ये देख कर भी आप ईद को मजीद आपका मजा दोबाला होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। और बगैर किसी मजीद बातों के मैं चाह रही हूँ कि डिले किए बगैर आज के गेस्ट की जानिब बढ़ा जाए। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप इनको रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर ये तरह मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे होते हैं। सियासत में क्या चल रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है, मुख्तलिफ जो हवाले हैं, इस हवाले से आप इनको टॉक शोज में देखते हैं। लेकिन आज आप इनका एक मुख्तलिफ अंदाज देखेंगे कि ये आम रूटीन में कैसे हैं। ज़रा आज जनरल साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो कि जिनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी होता है, आर्मी में भी काफ़ी अरसा इन्होंने सर्व किया है, बड़े अच्छे ओहदों पर भी रहे, तो इन लोगों की ईद कितनी मुख्तलिफ होती है हमारी ईदों से, आप लोगों की ईदों से। तो जनाब नन अदर दिन हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ईद कैसी गुजर रही है सर आपकी? बस ईद अल्लाह का करम है। देखें, ईद जो होती है ना, उसकी खुशियाँ आपकी एज के साथ होती हैं। हाँ, ये तो बचपन में एक खुशी बहुत ज़्यादा होती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तो आप इसको एक इवेंट है, ये गुजर जाता है, इसके ऊपर आप बच्चों की खुशियाँ और ग्रैंड चिल्ड्रन की खुशियाँ बिल्कुल हाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो सर मुख्तलिफ क्या होते हैं, मतलब जिस तरह से लोग जानना चाह रहे होते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं और आप जैसे जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ क्या होते हैं? वही रूटीन होती है, सुबह जल्दी जल्दी ईद की नमाज की तैयारियाँ, फिर वापस आए, मुबारकबादें, ईदी वैसे अब तो आप देते हैं? जी जी, क्या अभी भी लेते हैं? नहीं, देखिए मैं ये हम अल्लाह का करम है, हमारी रूटीन ये होती है, मैं ज़्यादातर ईद तो गांव में करता हूँ। ओके। जो मेरा गांव है ये कोई बादशाहान विलेज का नाम है, ये कोई 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ चकवाल है। ओके, अच्छा। तो रूरल, तो वहाँ एक दिन पहले चले जाते हैं, 1-2 दिन वहाँ मैंने एक राब्ता हाल बनाया हुआ है, वहाँ लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा। हर खास वाम उस घर में आ भी सकता है। हाँ। और ईद वाले दिन का फिर पहले पता होता है सुबह 7 बजे पढ़नी है यार, तो सुबह पहले सब फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर नहा धो के कपड़े बदल के मस्जिद गए। अच्छा। तो मस्जिद में मैं जब जाता हूँ ना, तो इमाम साहब इनवेरिएबली अपना खुतबे से पहले, ईद पढ़ाने से पहले कई दफ़ा मुझे भी टाइम दे देते हैं कि आप बस्ती के लोगों को, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी बस्ती, ओके, अच्छा, तो मैं उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ कौमी सतह की, कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, फिर बस्ती की सतह पे अच्छा, कि हमारे मसाइल क्या हैं, ठीक है, और वो करके तो अच्छा। उसी बस्ती में आपका बचपन, थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं जनरल साहब। बचपन कहाँ पे गुजरा, क्या हालात थे उस वक्त? मैं पैदा हुआ था 1946 में, जब पाकिस्तान नहीं बना था। ओके, अच्छा। तो पाकिस्तान की पूरी जिंदगी आपने देखी है वो पूरी? अच्छा। तो मैंने स्कूल में दाखिला लिया 1951-52 में। ओके। जब मेरे वालिद साहब दूसरी जंग अजीम के बाद ये रिटायर होके, तो पहले पाकिस्तान की उसमें करते रहे, सर्विस आर्मी में थे, और फिर वो गांव में आ गए। तो बस वहाँ स्कूल के देखे ना, वो उस वक्त के देहात ये थे कि कच्चे कोठे थे सारे लोगों के, कुछ पक्के थे। वो कहते हैं कच्चे मकान और सच्चे लोग उस वक्त, है ना? कच्चे मकान और सच्चे लोग। और इसके बाद गलियां टोटल कच्ची, आपके पास बिजली नहीं है, कोई सड़क नहीं आती, कोई टेलीफोन का निज़ाम नहीं है। बिल्कुल, हाँ। और एक आध हमारे गांव में एक ग्रामोफोन था और एक आध रेडियो था, और वो मोस्ट मॉडर्न घर समझा जाता था। और वो रेडियो भी था बैटरियों पे चलने वाला, बैटरियां पड़ी थी रेडियो। तो जब हम कहते थे ऑन करो, तो वो कहते थे थोड़ी सी ये ट्यूबिंग गर्म हो जाए, तो फिर चलेंगे, तो फिर सुनते थे। अच्छा, जैसे वो दौर मिस करते हैं अभी? या देखिए, वो वाकई वो, लेकिन बड़ा अच्छा दौर था, इर्तिका बहुत ज्यादा हुआ ना, वो बड़ा अच्छा दौर था इन द सेंस, लेकिन महरूमियत थी, लेकिन वो लोग खुश थे। लोग खुश थे इस तरह कि सुबह सवेरे उठ के ना, अगर आप सेरी के वक्त उठे हैं, हमारे पेरेंट्स नमाज के लिए उठते थे और कभी हमें उठा दें,
تو گلیوں میں آواز آتی تھی بیلوں کے چلنے کی جن کے گلے میں گھنٹیاں باندھی ہوتی تھی. بالکل تو میں پوچھتا تھا والد صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے تھے یہ ہل چلانے کے لیے صبح 2:30-3 بجے جا رہے ہیں. خوبصورت وہ ایک منظر کشی اگر کرے ٹن ٹن کرتے جاتے تھے. پھر وہ جب ہل چل چلاتے تھے نا تو پھر 10 بجے 11 بجے ان کے گھر سے وہ جو کھاری ہوتی تھی نا وہ کانوں کی بنی, اس کے اندر روٹیاں تندور کی, تھوڑا اچار, تھوڑی لسی, تھوڑی چٹنی, وہ رکھ کے تو عورتیں نا اوپر ایک جوڑ باندھتی تھیں, اوپر ایسے رکھ کے وہ جاتی تھی کھیتوں میں. پھر وہ ان کو 11-1 بجے 10:30 بجے لنچ دیتی تھی. اور پھر وہ آفٹرنون ٹی جو تھی اس کا بھی ان کا دل کرتا تھا, لیکن پھر یہ کرتے تھے کہ جو روٹی صبح کی ہے اس کو گرم کر کے تندور کی, اور کوئی باجرے کی روٹی بھی وہ لے کے وہ چائے پی لیتے تھے, اور شام کو مغرب کے وقت واپس آ کے کھانا ہو جاتا تھا. اور پھر گپ شپ بھی ہوتی تھی دیہاتوں کے مختلف جو بزرگ لوگ ہیں وہ بیٹھ گئے کہیں, مغرب پڑی اور عشاء وغیرہ, تو اس کے بعد پھر بجلی تو ہوتی نہیں تھی نا, تو گھروں میں کئیوں میں دیے جلے ہوتے تھے ایک کونے پہ, اور وہ اس میں تیل ڈالتے تھے نا, تو کاٹن کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا, اس کو آگ لگائے تو بندہ ایسے دور سے پہچانا نہیں جاتا تھا. تو جب کسی کی طرف جاتے تھے نا تو وہ بوڑھے لوگ کہتے اچھا قیوم آیا, اچھا کیا حال ہے, سادہ ٹھیک ہو. تو اس طرح کر کے وہ وقت ہم نے دیکھا. مسجد میں بھی ہم جاتے تھے تو نیچے لائٹ تو تھی نہیں, دیا جلتا تھا, دیا جس پہ رکھا ہوتا تھا اس کو دھروکھا کہتے تھے, اور نیچے گھاس سوکھا ہوا پڑا ہوتا تھا, اس پہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, اور بڑی خوشحالی تھی, اللہ کا کرم تھا. یہ افراتفری, یہ اس نے وہ بنا لیا میں نے نہیں بنایا, یہ ریس نہیں تھی, خوشحال تھے لوگ. پیسوں کی, زمینوں کی, پیسے کی قدر تھی, بالکل تھی. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میری یاد میں گائے کا دودھ جو تھا وہ 1 آنے کا پاؤ ملتا تھا, 4 آنے کا لیٹر, ٹھیک ہے, اور جو بھینس کا تھا وہ 6 آنے کا لیٹر, اور گوشت جو تھا وہ 1.5 روپے کا جو تھا وہ 1.5 روپے کا پاؤ ملتا تھا غالباً, 4 اور 6 روپے کا کلو وہ گوشت مل جاتا تھا. اور بڑی اچھی مطلب ذبح کرتے تھے, کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اور وہ دور بھی جنرل صاحب آپ نے دیکھا جب لوگ اس طرح سے ہوتے تھے آپس میں مل بیٹھنا, پھر آپ نے پرائزز بتائی, وہ پھر آپ نے بدلتا ہوا دور بھی دیکھا. تو یہ بدلاؤ, وہ سفر اس ٹائم سے لے کر ابھی تک جو بیچ میں بدلاؤ, اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ ظاہر ہے جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ ریولیوشن یا چینج تو ظاہر ہے ضرورت ہوتی ہے. ابھی آج کا دور ایسا ہے, آج سے 10 سال 20 سال یا 30 سال چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنا ایڈوانس دور آ جائے گا. تو یہ آپ نے کیسے پایا؟ دیکھیں نا, یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ٹیلی فون ہوگا جس کے اوپر وائرلیس ہوگا, آپ ایسی بات کریں گے. ورنہ اس وقت ہم جب کال کرنی ہوتی تھی, میرے کزن تھے انگلینڈ, تو ان کے لیے میں اپنے گاؤں سے ہم بس پہ بیٹھ کے چکوال جاتے تھے, وہاں پھر پوسٹ آفس میں جاتے تھے, چٹیاں لکھتے تھے, ویسے تو خط لکھتے تھے, اور ایک کارڈ ہوتا تھا 6 پیسے کا اور ایک 2 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا وہ. لیکن یہ جو ٹیلی فون کرنا ہو تو میں کئی دفعہ چکوال گیا پوسٹ آفس, تو انہوں نے کہا جی ہاں ادھر بیٹھ جائیں. آپ نے کدھر پہ؟ میں نے جی انگلینڈ بات کرنی ہے. اوکے, آپ 3 منٹ بات کر سکیں گے, ہم بک کرا دی, ابھی 2 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہاں جی بوتھ نمبر 4 میں چلے جائیں. آپ گئے, اس نے ادھر ایسے ایسے کر کے پنڈی سے ملایا, پنڈی نے ہمیں کیا, تو ہیلو جی جلدی جلدی بات کریں, 2 منٹ 3 منٹ میں وہ ختم ہو جاتی. اور آج دیکھیں تو گریجولی وہ آئے, پھر ٹرانزسٹر آئے, پھر ٹرانزسٹر کا حیرانگی کہ یہ تو بیٹری کے بغیر سیلوں پہ چل رہا ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ آپ کے وہ آگے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا, پھر کلر ٹی وی آ گیا, مان ہی نہیں رہے. اچھا جلد صاحب, جب آپ نے دیکھا فرسٹ ٹائم بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن, تو کیا آپ کے ایکسپریشنز تھے؟ کیا بڑا عجیب و غریب لگتا تھا. میں نے فرسٹ ٹائم CNN کو دیکھا بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر, ایک جگہ کے اوپر ہم نے کوئی ایریل شیریل لگا کے, تو میں نے دیکھا یار دیکھو یہ امریکہ نظر آ رہا ہے, یہ امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور حیران پریشان ہو جاتے تھے لوگ. جب میں نے فرسٹ ٹائم گاؤں میں بجلی کی, میں پھر آرمی میں آ گیا 1966 میں, تو میری یہ بالکل خواہش تھی کہ اس دیہات کو جس کو میں نے محرومیوں میں دیکھا, اور جہاں میرے 4 فادرز کی قبریں ہیں, ان کو میں نے خوشحال کرنا. ان کی پھر گلیاں پکی کرائیں, وہاں میں نے گیس پہنچائی, وہاں ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج لگوائے, وہاں ہائر سیکنڈری ایجوکیشن, وہاں لڑکیوں کا ہائی اسکول, اور سڑکوں کا ایک تقریباً جال. تو جب فرسٹ ٹائم بجلی لے کے گئے, تو جب ہم نے کہا کہ ان کا پہلے بجلی کے کم میں کہاں, ہم نے کہا مسجدوں میں کریں, 6-7 مسجدیں. تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں بیٹھ کے تو بلب کی طرف دیکھ رہی ہیں شام کو, تو آپس میں باتیں کر رہی ہیں, کہتی ہیں دیکھو
نہ اس وچ تیل ہے نہ اس وچ جھوٹ ہے. یہ کس طرح جل رہا ہے پتہ نہیں, روشنی کس طرح مجھے بڑا واقعہ یاد ہے کہ میری نانو بتاتی تھی کہ بہت پہلے گاؤں میں لوگ نا, ہمارا جو گاؤں ہے ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کوٹلی سدیوں, تو ابھی بھی کافی بیکورڈ ہے. تو کوئی بندہ نا گاڑی لے کے گیا ہے, تو گاڑی انہوں نے پارک کی ان کے گھر کے باہر, تو رات کو ان کو گھاس واس پانی شانی ڈالتی رہی ہیں گاڑی کو نا. صبح پوچھا کہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا بیچاری بھوکی ہے. تو یہ ماحول تھا, اور آج دیکھیں ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا. اور میرے پاس ایک ایجوکیٹڈ بندہ اس وقت اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا, تو وہ میرے گھر پہ آیا, تو ان دنوں میں ریموٹ چلا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ دیکھو. اس نے کہا جنرل صاحب یہ دیکھو, یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں آ رہا ہے, یہ کیسے, یہ عورت کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ بی بی سی کی بول رہی ہے. بی بی سی کی, یہ تو بالکل پتہ ہے, ہم یقین نہیں کرتے. میں نے کہا آپ اگر اس کو کہیں نا تھوڑی آہستہ بول, تو یہ آہستہ بولے گی. اس نے کہا اچھا. میں نے پیچھے ریموٹ رکھا ہوا, میں نے تو آہستہ کی آہستہ بولا. میں کہا بھی اس کو بند کر دو, وہ بند ہوگی. اس نے کہا او مائی گاڈ, یہ تو اللہ کی قدرت آ گئی ہے. اور اچھا یہ ہم نے سب کچھ دیکھا. اور آج نینو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. زبردست. آج ہم کہاں پر, آپ وہ کہتے ہیں, اور بڑے کم ٹائم ہے, لگتا ہے کہ کل کی بات تھی ہے نا, ایسے لگتا ہے. اتنی یہ تیز ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا. میں کل پڑھ رہا تھا کہ نینو ٹیکنالوجی میں جو ذرے ہیں چھوٹے, وہ اس حد تک مائنیوٹ ہیں کہ جو ماربل ہے نا, جو بنٹا ہوتا ہے, جو نسبت بنٹے کی ارتھ کے پورے وہ کیا ہے, اتنی نینو ٹیکنالوجی کی ان چیزوں کی. اچھا. اور ٹوٹل ٹرانسفارمیشن نالج اور یہ وہ ہو رہا ہے. اچھا جنرل صاحب, آپ مجھے جلدی سے یہ بتائیں کہ پھر وہ پورا آپ نے بتایا کہ گاؤں میں کیسا ماحول تھا, پھر شوق کیسے ہوا کہ آپ نے آرمی میں جانا ہے, مطلب کتنی ایجوکیشن کے بعد آپ آئے آرمی کے اندر, پھر وہ بتائیں سر. میں نے مڈل تو اپنے گاؤں میں تھا, اچھا, وہ پاس کیا. پھر ہائی اسکول میرے گاؤں سے 5 کلومیٹر دور تھا, کچی سڑک تھی, صبح 5 کلومیٹر جاتے تھے, شام کو 5 کلومیٹر آتے تھے. پھر کالج چکوال میں تھا, پھر میں ہاسٹل میں آ گیا. تو میں پڑھ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اکنامکس میں ماسٹرز کروں گا. It was year was 64 65. تو پھر یہ 65 کی جنگ لگ گئی. اچھا. جب یہ لگی نا تو ہمارا علاقہ سارا فوجیوں کا ہے, چکوال, جیلم, اٹک, یہ وہ, ہر گھر میں نا وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی فوجی ہے. تو جب یہ میں نے دیکھا کہ شہید بھی ہو کے آ رہے ہیں اور بہت سے, تو میں نے کہا یہ جگہ ہے جہاں آپ ملک کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے چینج کیا مائنڈ, اور 65 جنگ کے دوران ہی میں نے اپلائی کر دیا. کرتے کراتے اینڈ کے اوپر میں فوج کے اندر جو ہے سلیکٹ ہو گیا, اور 66 کے شروع میں پی ایم اے میں چلا گیا. اوکے. اچھا, وہاں سے پھر یہ سفر سارا زندگی پھر عالی شان تھی. اچھا. پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک دنیا کا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, نو ڈاؤٹ, جو کہ بڑا اچھا, اور اس میں پھر انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی, 2 سال ٹریننگ کی. اور پھر واپس آئے تو پھر موقع اللہ نے دیا پاکستان کے لیے جنگ لڑنے کا. وہ تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں سر. وہ میں سوچتی ہوں کہ وہ جذبہ کیا ہوتا ہے جب سامنے آپ کو پتا ہے کہ یہ زندگی یا موت آپ کے بالکل سامنے نظر ہوتی ہے, پھر بھی آپ ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے, وہ کیا ایک جذبہ ہوتا ہے. ہم نے تیاری 70 میں ہم بارڈر پہ چلے گئے, 69-70 میں, 69-71 کے شروع میں ڈپلائی ہو گئے. ہم نے مورچے کھود لیے, سب کچھ تیاری, اور ہر بندے کا جذبہ بالکل دیدنی تھا. میں کیپٹن تھا اس وقت. اوکے. تو وہ پھر ہم نے انڈیا نے, ہم نے پہلے اس پہ اٹیک کیا, ایک انکلیو تھی دھرم, وہ لے لی. انہوں نے جسڑ برج پہ کیا, تو ہم نے ان کو ہولڈ کیا وہاں. اور اس میں ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہے تھے. میری اپنی جو ٹینٹ تھا چھوٹا بیوک, جو میں نے گنے کے فیلڈ میں لگایا ہوا تھا, میں اسے نکلا باہر تو اس کو انہوں نے چھلنی کر دیا. میں بس دیکھا آپ نے, واپس گیا تو آگ لگی ہوئی تھی نا. جب میں اپنی کمانڈ پوسٹ کی گاڑی میں گیا, تھوڑی دیر وہ اس طرح کا کمانڈ پوسٹ کا تھا, اور اس پہ نقشے لگے ہوئے تھے, وہ کر کے تو میں نیچے گیا مورچے میں دیکھنے کے لیے کہ ان کا یہ آدھی زمین میں ہم نے دھسائی ہوئی تھی. اس کے اوپر آ کے گولا لگا اور اس کو شولوں میں چلی گئی. آپ کے ساتھ ہی لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ہمارے ایک آپریٹر تھا, اس وقت میں بھی باہر تھا, باقی بھی باہر تھے. تو بس وہ کرا کے ہم نے بڑے جذبے کے ساتھ وہ جنگ. وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کون سا ایسا جذبہ ہوتا ہے پہلے سے, وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے, یا وہ کس طرح سے موٹیویشن کیسے آتی ہے اس ٹریننگ میں؟ رائٹ فرام دی ڈے وین یو ویئر خاکی یونیفارم, آپ پی ایم اے میں جاتے ہیں یا آپ کا سپاہی بھرتی ہوتا ہے, تو اس کو ٹوٹلی ایک اورینٹیشن ہو جاتی ہے کہ ملک کی خاطر ہماری نگاہ میں نہ صوبہ ہے,
نہ زبان ہے نہ فرقہ ہے، yes. ہم سب ایک ہیں اور ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے پر ایک سے دوسرا جرت کرتا ہے. ابھی ایک مشکل کام ہے نا، تو میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں، تو آپ کہیں گے نو دس آئی ول ڈو. کئی لوگ یہاں کے جن کی پوسٹنگ پی ایم ایم ہوئی تھی یہاں سے بھاگ کے محاذ پہ چلے گئے کہ نہیں جی ہمیں ادھر اگر جنگ لگی ہوئی ہے تو ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر 16 دسمبر کو نا یہ جب سقوط ڈھاکہ کا آیا، اس نے اتنا دکھ دیا کہ ہم سوچ رہے تھے ہم تو بڑے ادھر. یہ ویسے ہوا کیا جنرل صاحب، آج ذرا بتا دیں. دیکھیں نا، ہوا یہی کہ ایک یہ ریئل کانسپیریسی تھی، جو ابھی آج کل لوگ ہمارے کہتے ہیں نا کہ یہ کانسپیریسی ہوگی، یہ کانسپیریسی. اچھا یہ ٹھیک تھی، یہ کانسپیریسی. ٹھیک ہے. یہ وجہ یہ تھی کہ یہ جو سوویت یونین ملا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ امریکہ بھی ہمارے ساتھ وفادار نہیں تھا، بالکل نہیں، اور یہ تقریباً ملک کے اندر بھی فوجی حکومت تھی، تو یہ سارے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ ہوا. تو وہ جب ان کا وہ سقوط ڈھاکہ کو ہوگا، اس پہ بھٹو صاحب کہیں نہ کہیں جاتی ہے ان پہ بات. دیکھیے سب پہ جاتی ہے غلطیاں، ملٹری اور سول پولیٹیکل. دیکھیں اگر آپ نے مینڈیٹ دی تھی مجیب الرحمان کو تو آپ اس کو کہتے ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر بن جائے، تو یہ حالات نہ آتے نا. اور اسی طرح اگر ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ ہوتی اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی تو وہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکالتے، انہوں نے بھی وہ نہیں کیا. اچھا جب اس طرح کا جس طرح سقوط ڈھاکہ کے آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے ہماری آرمی کی بے انتہا قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں کہ شاید انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ ہماری اپنی فیملی کے اندر کچھ اتنے ینگ لوگ بڑے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر جب اس میں پرچم میں لپٹے کفن میں ان کی ڈیڈ باڈیز ہم دیکھتے ہیں شہداء کی، تو وہ قربانیاں ان پہ بات نہیں کر سکتا انسان. لیکن جب اس طرح کے کوئی ہو جاتا ہے، اب ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن اب کہیں نہ کہیں آپ کا جو موٹیویشن لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، موٹیویشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یا مزید جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. جذبہ شہادت کے بعد اور بڑھتا ہے. میں کئی شہیدوں کے والدین کو ملا ہوں، بالکل انہوں نے کہا ہمارا اور بچہ بھی ہوگا تو ہم قربان کر دیں گے. جوان بچے انہوں نے کیے، تو اس لیے وہ تھا. اور لیکن نہیں میرا سب کوشچن ہے کہ کوئی اس طرح کا جب ایونٹ جیسے سقوط ڈھاکہ ہو گیا، جب اس طرح کی ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، جب کہیں ہارا مایوسی تھی وہ آج تک بھی ہمارے دل کے اندر کانٹے کی طرح کٹکتی ہے. اس کو نا ضمیر جعفری صاحب جو شاعر تھے انہوں نے بڑا اچھا ایک جو قطعے چند لکھے نا، وہ میں آپ کو آپ کے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے سمندر میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ اروڑا تھے انڈین جنرل اور نیازی تھے ہمارے جنرل، تو انہوں نے کہا نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. واہ واہ واہ، کیا زبردست انداز میں آپ نے منظر کشی کی ہے. تو جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو غلطیاں تھی، آج کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سبق سیکھا ہے ان غلطیوں سے، یا پھر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جو حالات ہیں ملک کے سیاسی حالات، دیکھیں آج جو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے پاس، وہ ایک ہے معیشت کا چیلنج ہے. ہم نے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اگر ہم یہ نہیں کر سکے. معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں آپ کی انرجی، یہ لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ، یہ سب معیشت کا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ پولیٹیکل، آج آپ دست و گریبان ہیں. مدینہ کی مسجد کے اندر، نبوی مسجد کے اندر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، ٹالرنس، وہ کہتا ہے کہ آپ سے جو زیادتی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ سے جو زیادتی کرو اسے معاف کرو، آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. اور آپ مسجد نبوی میں آ کے تو اپنے ملک کے کنٹینجنٹ کے اوپر برے بلے کہہ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کیا ایک میسج امیجن کریں. دوسری بات ہے سیاست کی، کہ ملک کے اندر بھی زہر اگلا جا رہا ہے.
اور لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. کل ڈپٹی اسپیکر فارمر کے اوپر کسی نے کیا, پتہ نہیں انہوں نے کیا یا کیا ہوا. یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہے. ہم کبھی بھی اس کو انکریج نہیں کرنا نہیں ہونا چاہیے. دو چیزیں ہوئی. تیسری ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن, اس کو دور کرنا ہے. قوموں کی برادری میں آپ کو اپنا نام اوپر کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ تصویر پڑھتے رہے ہیں, اٹھے تو وہاں سے بنی گالا سے دفتر, تو پھر دنیا آپ کو نہیں وہ کرے گی, آپ کو پرسنل کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور یہی ٹرو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کہ دنیا میں جا کے پھرے اور لوگوں سے. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیررزم. یہ جس کے اوپر 6-8 ہمارے فوجی جوان, سپاہی, کیپٹن, میجر شہید ہو رہے ہیں, اس کو ہمیں اریسٹ کرنا ہے. اور یہ میں پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کروں گا, شہباز شریف صاحب کو, کہ اس پہ زور دے کے پری ایمپٹیو ہمارے سٹرائکس ہونی چاہیے. اور آرمی کو بھی چاہیے کہ نپ دی ایول ان دی بڈ. جب یہ پنپ رہے ہیں, ان کے نیسٹ ہیں, کمین گاہیں ہیں, ان کو وہاں ختم کرے تاکہ ہمارے فوجیوں کی شہادتیں نہ ہوں. بالکل. اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ آرمی کا تو پورا آپ نے بتا دیا, پھر پولیٹکس میں آنا کیسے ہوا؟ دیکھیے پھر میں جب ریٹائر ہوا, ایکچولی لاسٹ بیٹ میری تھی پی یو ایف کے اندر, تو وہاں فیکٹری میں نے, اللہ کا کرم تھا, میں نے کہا میرے لیے یہی پاکستان میں, وہاں میں وہاں میڈیکل کالج, وہاں یونیورسٹی, وہاں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ, انجینئرنگ کالج, وہاں کا مال روڈ, وہاں کے اندر ایکسپورٹ, اس کے اندر پروڈکٹیوٹی, ہم نے اس کو ایک خوبصورت, لوگ کہتے تھے یہ ہے جو ہے نا آئی لینڈ آف ایکسیلنس ہے, یہ پیرس آف پاکستان ہے. اور اس کے درخت, پتے, پودے ایک ایک چن کے میں نے ساتھ ہوتا تھا, اور میری ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد میں سٹیل مل میں چلا گیا. سٹیل مل میں بہت بڑا چیلنج تھا, ایز اے ریٹائرڈ جنرل میں گیا. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ 25-30 سالہ جو ہسٹری ہے سٹیل مل کی, اس میں کون سا کامیاب ترین دور تھا جس میں سب سے زیادہ پروفٹ ہوا. سب ادھار ختم ہو گئے, اللہ کا کرم تھا, اور وہ بھی سارا کریڈٹ میری ان ٹیم کو جاتا ہے. اور اس وقت کے جو یونین کے میرے بچے تھے, جو میرے اپنے کام کرنے والے تھے, وہ تھے. تو میں جب اس سے فارغ ہوا تو پھر میں کالم لکھتا رہا, تو اس کے اوپر 4-5 کتابیں ہیں فکر و خیال کے اس کے اوپر. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر کئی ملک کی خدمت کرنی ہے تو ایک فورم پہ آنا چاہیے. اور ساری جماعتیں اچھی ہیں, ساری محب وطن ہیں. مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت تھی, اور اس کا لیڈر سب سے زیادہ تجربہ کار تھا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بلا کے, میاں نواز شریف صاحب نے, تو میں نے کہا کہ ویلکم. تو میں ان کے اس کے اوپر آ گیا, اور پھر میں سینٹ میں چلا گیا. اور سینٹ میں 6 سال اللہ کے کرم سے میں چیئرمین رہا, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن, ممبر رہا ڈیفنس کا, اور بہت سے اوورسیز پاکستانیز کا ممبر رہا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. تو بہت کچھ کام ہوا ہے. صحیح. اچھا جنرل صاحب, اب تھوڑی سی ذرا عید کا دن ہے, تو ذرا میں چاہ رہی ہوں کہ ماحول ذرا خوشگوار ہو جائے. کچھ نام میں نے لینے ہیں, آپ کے مائنڈ میں فرسٹ جو ایک ورڈ آتا ہے کوئکلی آپ نے مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ پرویز مشرف صاحب. ایک بہت اچھے سولجر, بڑا ڈیرنگ اپنے طور کے اوپر, اور ایک گڈ فرینڈ. فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب ایک عالم دین ہے, اور وہ ایک کونا مشق سیاستدان ہے, اور مفتی محمود صاحب کے جھنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھا. شہباز شریف. شہباز شریف از اے گو گیٹر, ایک ڈائنامک لیڈر, جو آج کے پاکستان کے سیاسی افق پہ اگر ایک واحد بندہ ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے. اور مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ کمبائن کرتی ہے کمپیٹنس کو ود کنسنسس, کہ سب نے ان کو ایکسیپٹیبل بھی ساری پارٹیوں کو ہیں, اور کمپیٹنٹ بھی ہیں. اور انشاءاللہ وہ نواز شریف صاحب نہیں ہے سر؟ نہیں, نواز شریف صاحب تو ابھی آؤٹ ہے نا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, اس سیناریو میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سیناریو میں کہہ رہے ہو کہ آج کے آپ نے شہباز شریف. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. آصف زرداری. دیکھیں آصف زرداری صاحب بھی ایک کونمش سیاستدان ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ملک کے اندر جو سیاست میں ان کا رول ہے وہ بڑا کلیدی رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت اچھے اوریٹر تھے, بڑے قابل ایک سیاستدان تھے, بڑا انہوں نے فارن افیئرز کو بڑا اچھے طریقے سے چلایا. اور اس کے بعد ان کے بہت سے اچھے کام تھے, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن کی تھی وہ اس پہ ذرا تنقید ہوتی ہے, اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اور دوسرا یہ جو ایسٹ پاکستان والا ایپیسوڈ ہے, چونکہ وہ مین فور فرنٹ میں تھے, آلدو مین ذمہ داری یحییٰ خان کی تھی, لیکن میرے خیال میں بھٹو صاحب بھی ایک کلیدی رول ادا کر سکتے تھے سچویشن کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عمران خان. دیکھیں عمران خان ایک ویل میننگ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کرسمیٹک, ایک انٹرنیشنل لیول کا
ایک سپورٹس پرسن ہے جس کی ایک بڑی تعظیم اور عزت انٹرنیشنلی تھی. وہ پالیٹکس میں آئے ہیں, پالیٹکس کے لیے وہ کٹ نہیں ہے, وہ ہی از اپولیٹیکل, ان کو ڈپلومیسی کا بھی پتہ نہیں ہے. پھر انہوں نے بلند باغ دعوے بہت کیے کہ میں یہ کر دوں گا. انہوں نے ہوا میں کاسل بنائے ہیں جو ٹوٹتے گئے. انہوں نے کہا جو ٹیم میں بناتا ہوں نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں. انہوں نے فوج کے اوپر بڑی بٹر تنقید کی اور پھر فوج کو ساتھ ملا کے کوشش کی اور وہ اپنا کام. یہ تو سر ساری پولیٹیکل جماعتیں کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کاش کے سیاست میں اتنی جلدی, اقتدار میں اتنے جلدی نہ آتے, ایک اور ٹرم دیکھتے اور اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کرتے. ابھی تو آ کے انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہوں تیار نہیں تھا. بالکل. تو جنرل صاحب کو لگتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا, شاید اس طریقے سے نہیں کر پائے, دوبارہ سے موقع ملے تو شاید کوئی بہتری کی امید کی جا سکے, یا نہیں ایک ہی بار ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گاڑی کے اندر اگر ٹائر خراب ہو تو ٹائر بدل دیتے, اگر کاربوریٹر خراب ہو تو اس کو چینج کر دیتے ہیں, اگر کوئی اور. لیکن اگر آپ کی چیسی میں کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے نا تو وہ دور نہیں ہو سکتا, اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے گاڑی. ہی از ناٹ کٹ فار پالیٹکس. چونکہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ بھی نہیں ملاتا, میں کسی سے, اس طرح سیاست چل ہی نہیں سکتی. وی وش ہم ویل, اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے اور زندگی دے. اور انہوں نے اپنا ایک پارٹی بنائی, ایک لوگوں کو ساتھ ملایا, یہ جو بڑی کریڈیٹیبل بات ہے. لیکن وہ ڈائریکشن نہیں دے سکے اور اب جو دے رہے ہیں وہ غلط ڈائریکشن. اچھا, بلاول بھٹو زرداری, دیکھیں بلاول بھٹو زرداری چھوٹے سے تھے اور میں جب ملٹری سیکٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, تو ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ میرے پاس آ گئی, پرائم منسٹر, تو مجھے کچھ بریفنگ کر رہی تھی. تو بلاول صاحب نے کیا کیا کہ میری ٹوپی جو تھی وہ پی کیپ سر پہ رکھ لی اور ڈنڈا ادھر رکھ لیا. تو پرائم منسٹر سے پوچھتی ہیں بے نظیر بھٹو کہ آپ کیا بنو گے, تو وہ کہتا ہے میں ملٹری سیکٹری بنوں گا. میں ہنسا, تو بے نظیر بھٹو میں سینس آف ہیومر بھی بڑا تھا. تو مجھے کہتی جج صاحب وہ بڑے خوش ہوئے ہیں. میں نے کہا میں اس لیے خوش ہوا ہوں کہ یہ بچہ بڑا عقل مند ہے, اس کو ضرور ملٹری کی ٹریننگ کم از کم 2 سال کی دیں. شاہی خاندان کے لوگ, یہ اینڈریو اور وہ برٹش فیملی, آپ جارڈونین کنگ کے دیکھیں, سارے ملٹری کی ٹریننگ لی ہے. تو یہ بات میں نے بلال صاحب کو اگلے دن پارلیمنٹ میں بتائی تھی. جن صاحب آپ کے فوٹو ہماری ہر گیلری میں موجود ہیں, اینڈ آئی وش کہ میری مام نے آپ کی بات سنی ہوتی. تو سر یہ وزیر خارجہ کا قلمدان ان کو سونپ دیا گیا ہے بلاول بھٹو کو. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹکس میں ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یا وہ مینیج کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ؟ یا ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو ان کے اوپر گائیڈنس ہے شہباز شریف صاحب کی, اس کے پیچھے نواز شریف صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے بین الاقوامی سطح کا. اچھا, دوسرا ان کی اپنی منسٹری ہے جو بڑی پورٹنٹ ہے, ساتھ ہنا ربانی کھر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بلاول ہیز ریئلی سرپرائزڈ ایوری باڈی. اپنی جتنی پرفارمنس بہتر انہوں نے کی ہے نا, جس طریقے سے وہ انڈکٹ ہوئے اور جتنے شارٹ پیریڈ کے اندر انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی, تو دیٹ شوز کہ ان کا ایک فہم و فراست گلوبل کا ہے. اور انشاءاللہ وہ اپنے ماں اور اپنے نانا کے نقش قدم پہ چل کے اس فارن پالیسی کو کامیابی سے. تو جنرل صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں اپنی عوام کو عید کے موقع پر, ذرا لائٹ اس میں. میں دیکھیں میسج آنیسٹلی یہی دیتا ہوں کہ آپ کو اتحاد ہمیں کرنا ہوگا. ہم فیملیوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے اس کو ووٹ دے, بھائی ووٹ جس کو مرضی ہے دے, کسی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ملک کا سوچیں اور نفرتوں کو دفن کر دیں. آج کے اس ماحول میں جو ٹاکسک ماحول ہے, جس کے اندر زہر آلود ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے پاکستان کو بنانا ہے, اور وہ تب بنے گا جب آپ اتحاد کریں گے. قومی یکجہتی آپ کے لیے امپارٹنٹ ہے. اگر آپ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں گے تو ملک کی معیشت سفر کرے گی, ملک پیچھے چلا جائے گا, اور آپ کے بچے بھی جو ہے سفر کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بڑی میننگ فل ویسے آج ڈسکشن رہی جناب صاحب. جی جی پلیز پلیز. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے بلگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. کیا زبردست بات کر لی جنرل صاحب آپ نے, اور بڑے خوبصورت انداز میں. آج جیسے جنرل صاحب ویسے تو پولیٹیکل شوز میں جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ انداز جو آج جنرل صاحب کا ہم نے دیکھا, واقعی مطلب زبردست. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آئے. عید کا دن ہے, سیلیبریٹ کیجیے عید. ناظرین امید کرتے ہیں کہ جنرل صاحب نے جو ماضی کی یادیں تازہ کر دی, وہ دیہات میں وہ ایک پورا ایک ماحول جس کی منظر کشی کی, آپ نے بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کیا ہوگا. عید کا دن ہے, خوش رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے, اور سب سے اہم چیز اور آخر میں یہی پیغام کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو کہ ان خوشیوں کو شاید افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو بھی ان خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں, ان کو
بھی ضرور موقع دیں. بہرحال عید مبارک ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ. خدا حافظ.